अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना एक और व्लॉग के साथ। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के सियासी एरिना में क्या चल रहा है, स्पेशली PDM-2 जो बनने जा रही है, उनको क्या मुश्किलात दरपेश हैं और कौन नाराज़ होकर कहाँ चला गया और उन्हें मनाने कौन जा रहा है। फिर PTI को क्या मुश्किलात दरपेश हैं इस वक्त। और मुझे एक जो ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली ख़ान है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दी हुई थी कि इलेक्शन सारे रिग्ड इलेक्शन थे और इन्हें कालादम करार दिया जाए, नए इलेक्शन कराए जाएं, और काजी फायज़ ईसा साहब और अब हमारी पूरी हुकूमती मशीनरी अली ख़ान साहब को, ब्रिगेडियर अली ख़ान साहब को ढूंढ रही है। उनके हवाले से उनके खैर खां ने मेरे साथ रब्ता किया और कुछ मालूमात दी और कुछ वजाहत दी। वो वजाहत आपके सामने पेश करेंगे और बताएंगे कि वो अब कहाँ हैं। और इसके अलावा देखेंगे कि हमारी रियासत ने अचानक पाक ईरान गैस पाइपलाइन पे क्यों खबरें जो हैं चलवाना शुरू कर दी। और फिर इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने क्या पाकिस्तान के गैर यकीनी सियासी हालात के हवाले से किन खदशात का जिक्र किया है। और PTI वालों को इलेक्शन कमीशन कहाँ टफ टाइम दे रहा है और कहाँ टफ टाइम मजीद आने वाले दिनों में देने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। बात स्टार्ट करते हैं PDM-2 से। PDM-1 तो आपने 16 महीने जो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म रहे और हुकूमत थी, जिसने पाकिस्तान भर के अवाम के नाकों चन्ने चबवा दिए। अब PDM-2 आ रही है। जिस तरह इंडिया में मूवीज़ बनती हैं ना, गोलमाल 1, गोलमाल 2, गोलमाल 3, ये अब गोलमाल 2, ये वही सीरीज़ चल रही है। इसलिए सीट बेल्ट बांध दे पाकिस्तान भर के अवाम और रेडी हो जाएं उसी दौर की, सख्त दौर के लिए, जिसमें पहले महंगाई जो है उसने रिकॉर्ड तोड़े थे। अब नया रिकॉर्ड तोड़ने के लिए दोबारा PDM-2 आ रही है। PDM-2 वालों को आपने देखा कि गुज़श्ता कल 24 घंटे पहले सिंध में एक जलसे से, बहुत बड़े जलसे से खिताब कर रहे थे बिलावल भुट्टो जरदारी, और वहाँ उन्होंने बबांगे धुल कहा कि हम हुकूमत में शामिल नहीं होंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। लेकिन 24 घंटे अभी नहीं गुजरे थे कि वो आपने तस्वीरों में देखा कि जाती उमरा पहुँच गए और वहाँ शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज़ और हमजा शहबाज के साथ के सामने बैठ के दोनों बाप बेटा आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत साजी के मामले पर अपना लेन देन तय कर रहे थे। ये है हमारी सियासी क़यादत, रिगार्डलेस ऑफ एनी पोलिटिकल एफिलिएशन, कोई भी पोलिटिकल पार्टी हो। ये जब आपके पास होते हैं, जब इंतखाबी जलसों में होते हैं, जब वैसे अवामी इज्तिमात में खिताब कर रहे होते हैं, तो इनके ख्यालात वो होते हैं जो आपके दिल और दिमाग में आप जो सोच रहे होते हैं। लेकिन जो ही आपसे ये पीठ फेरते हैं और फिर ये अपने सौदेबाजियों में लग जाते हैं। कल उन्होंने कहा हम नहीं होंगे और आज वो सौदेबाजियाँ कर रहे हैं। 5 अदवार अब तक हो चुके हैं PDM के, अभी तक उनके मामला तय नहीं हो रहे लेने देने वालों में, क्योंकि हर दफ़ा जब बैठते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि उन्हें पता है कि हम बार्गेनिंग पोजीशन में हैं, हमारे अलावा ये मुस्लिम लीग नून वाले हुकूमत नहीं बना सकते, तो इसलिए वो हर दफ़ा अब टेबल पे कुछ नया मुतालबा अपना रख देते हैं। शुरू में उन्होंने सदर पाकिस्तान, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और 4 गवर्नर की पोजीशनें मांगी थी। अब वो स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरमैनों के मामला पे भी आ गए हैं, और उसमें स्पेशली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और खारजा उमूर कमेटी और दाखिला कमेटी और ख़जाना की कमेटी और इंपॉर्टेंट जितनी कमेटियाँ हैं वो उस पर, और निजकारी कमेटी जो है उन पर इंपॉर्टेंट कमेटियाँ भी वो लेना चाहते हैं। इसके अलावा भी वो बल्दियाती, आइंदा बल्दियाती सेटअप में भी अपनी मर्जी चाहते हैं, और उसमें भी वो अभी से तय करना चाहते हैं कि फ़लाँ बड़े शहर जो पाकिस्तान भर के हैं वहाँ हमारे मेयर होंगे, और पता नहीं क्या क्या मांग रहे होंगे, सफ़ीरों की पोस्टिंग्स मांग रहे होंगे, और मुख्तलिफ ऑटोनमस बॉडीज़ के चेयरमैन और सरबराहान वो मांग रहे होंगे, क्योंकि सारी चीज़ें पब्लिक तक तो नहीं, अब रिपोर्टर्स तक नहीं पहुँचती। लेकिन अगर 5 अदवार हो चुके हैं तो इसका मतलब है कि बहुत ही टफ टाइम दे रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले। और अभी ये पीपल्स पार्टी से निकलेंगे तो आगे MQM के पास जाएंगे तो वहाँ उनके साथ क्या होगा। ताज़ा तरीन कौमी लतीफ़े हमारे यहाँ, हमारी सियासत में लतीफ़े तो होते रहते हैं, एक नया लतीफ़ा आया है। MQM वालों ने कहा है कि हमारा हक है, हाँ उनका लतीफ़ा, पूरा लतीफ़ा ये है कि हम हुकूमत साजी के मामले में ब्लैकमेलिंग नहीं करेंगे। अभी ये फ़िक्रा ख़त्म नहीं हुआ था, तो साथ ही अगले फ़िक्रे में उन्होंने अपने 3 मुतालबे रखे, और 3 मुतालबों में से एक मुतालबा उनका जो है, जो ज़्यादा तशवीशनाक है इस वक्त, उन्होंने कहा कि गवर्नर सिंध हमारा हक है और गवर्नर सिंध का गवर्नर हमारा ही होगा। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, उनका पहला जो मुतालबा था कि चारों सूबों के गवर्नर हमारे हैं, और जिस पे मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ एग्री कर चुके हैं। अब देखते हैं कि जरदारी साहब तगड़े होते हैं या MQM वाले तगड़े होते हैं, क्योंकि MQM वालों के हाथ में भी 17 सीटें हैं और जरदारी साहब के पास 55-56 सीटें हैं। तो पहला मैच तो इनको वहाँ पड़ेगा। आगे ये PDM-2 की बात हो गई। अभी 1-2 दिनों में और चीज़ें इनके सामने आएंगी कि इनकी आपस में क्या लेन देन पे झगड़े चल रहे हैं। दूसरी तरफ PTI वाले अजीब मुश्किल में का शिकार हैं।
ایک تو انہیں عمران خان کو باہر نکلوانا ہے، اپنے لوگوں کے کیسز ختم کروانے ہیں، اور جو 8 فروری کو انہیں مینڈیٹ ملا ہے اس ملے ہوئے مینڈیٹ کو وائزلی یوز کرنا ہے انہوں نے، اور پبلک میں جو ان کی پاپولیرٹی ہے اور مقبولیت ہے اس کا بھی وائزلی استعمال کرنا ہے، تاکہ اس کا کوئی فائدہ ہو، بجائے اس کے کہ اس مقبولیت کو اگر آپ وائزلی انہوں نے یوز نہ کیا تو پھر سب کچھ دھرے کا دھرا رہ جائے گا، اور دوبارہ فیڈرل میں گورنمنٹ آ گئی PDM-2 ٹائپ، اور وزیر داخلہ بے شک رانا ثناء اللہ نہ ہوں گے، لیکن اس دفعہ شہباز شریف صاحب اور ان کے جو صلاحکار ہیں اور جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کے سارا ان کے لیے کام کر رہی ہے اور ساری بیساکھیاں انہیں فراہم کر رہی ہے، یقیناً ان کی کوشش ہوگی کہ اس دفعہ رانا ثناء اللہ 2 ٹائپ کو وزیر داخلہ ہو، تاکہ PTI اور PTI کے لوگوں کے خلاف جو مزید سختی کا سلسلہ جو منیب فاروق اینکر پرسن کے ذریعے ایک میسج کنوے کر دیا گیا ہے کہ سختی کا سلسلہ جاری رہے گا، تو وہ چاہیں گے کہ رانا ثناء اللہ 2 ٹائپ کو وزیر داخلہ ہو، تاکہ وہ مزید PTI کے لوگوں کو کرش کرے۔ تو ان کو اپنی حکومت سازی میں جو مسائل ہیں ہی ہیں، لیکن PTI والوں کو بھی اس وقت جو ہے بڑے سوچ سمجھ کے پھونک پھونک کے قدم رکھنے ہیں۔ ایک تو ان کا یہ ہے، دوسرا ان کا مسئلہ یہ بن رہا ہے کہ ان کے نوٹیفیکیشن میں تاخیر ہو رہی ہے، الیکشن کمیشن جان بوجھ کے ان کے نوٹیفیکیشن لیٹ کر رہا ہے۔ ہفتے کی رات 8 بجے، جس طرح میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ ایک رپورٹر نے الیکشن کمیشن کو کال کی اور بتایا کہ اب تک آپ نے اتنے نوٹیفیکیشن کیوں روکے ہوئے ہیں، کیوں نہیں کر رہے، تو انہوں نے کہا دیکھ رہے ہیں، اور پھر اگلے گھنٹے 1.5 گھنٹے میں اچانک دھڑا دھڑ نوٹیفیکیشن ہونے شروع ہو گئے، اور ہفتے کی رات 11 بجے 36 آزاد اراکین جو PTI کے تھے ان کے نوٹیفیکیشن 11 بجے رات کو نکالے گئے۔ یہ وہ تھے جن کے بارے میں جنہیں توڑا نہیں جا سکتا، جو انتہائی عمران خان کے اور PTI کے ڈائی ہارڈ MNAs ہیں، جن کے بارے میں ابھی تک انہیں شک شبہ ہے کہ جنہیں توڑا جا سکتا ہے، جن کی وفاداریاں چینج کرائی جا سکتی ہیں، ان کے ابھی تک نوٹیفیکیشن روکے ہوئے ہیں۔ شاید الیکشن مینجمنٹ سسٹم کے تحت کوئی مینیج ہو رہا ہوگا ان کے ساتھ معاملہ کہ آپ ہماری بات مان جائیں تو پھر ہم فارم 47 بھی اپنی مرضی کے مطابق کریں گے، ورنہ پھر آپ کے لیے مشکلات ہوں گی مے بی۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کر رہا ہے کہ انہوں نے 3 دن کے اندر نوٹیفیکیشن جو نوٹیفیکیشن دیے ہیں اس کے ایک شک ہے اس میں لکھی ہوئی کہ آپ نے 3 دن کے اندر پولیٹیکل پارٹی جوائن کرنی ہے، جبکہ دوسری طرف الیکشن رولز کہتے ہیں کہ الیکشن کے 2 ہفتے کے اندر انہیں نوٹیفیکیشن گزٹ جاری کرنا پڑتا ہے۔ 8 فروری کو الیکشن ہو تو 23 فروری ہر صورت الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نوٹیفیکیشن گزٹ جاری کرنا پڑتا ہے کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہوئے اس کے حتمی نتائج کیا ہیں، سرکاری نتائج۔ آج 20 ہو گئی ہے، 21 اور 22 2 دن رہ گئے ہیں۔ اگر 2 دن کے اندر وہ پورے تمام پاکستان بھر کے الیکشن کے نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرتے اور 23 کو نوٹیفیکیشن گزٹ جاری نہیں ہوتا تو الیکشن کمیشن پہ سوال آئے گا۔ اب پہلی صورت میں جو 3 دن کے اندر نوٹیفیکیشن اب تک جاری ہوئے ہیں ان لوگوں کو 3 دن کے اندر پولیٹیکل پارٹی جوائن کرنی تھی، لیکن اگر 21، 22 اور 23 کو بھی نوٹیفیکیشن گزٹ جاری ہو جاتا ہے، اس کے باوجود اس کے بھی 3 دن کے اندر انہیں جوائن کرنی ہوگی۔ اب PTI کے لیے مسئلہ بنا ہوا تھا، متحدہ مجلس وحدت المسلمین سے انہوں نے جب بات کی تو ان کی پارٹی کے اندر لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ جی نہیں، یہ کیونکہ ان کا جھکاؤ وہ حالانکہ ان کا نام ہی وحدت المسلمین ہے، وہ مسلمانوں کی وحدت چاہتے ہیں، وہ شیعہ سنی فساد والے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود کہا جاتا ہے کہ وہ ان میں اکثریت شیعوں کی اور وہ شیعہ تنظیم ہے، تو جو ہمارے سنی الیکٹڈ PTI کے امیدوار ہوں گے وہ جانا نہیں چاہتے، یہ اعتراض تھا۔ تو اس کا توڑ کے لیے انہوں نے سنی اتحاد کونسل کے ساتھ حامد رضا صاحب سے ساتھ کر لیا، ایگریمنٹ کر لیا۔ اب PTI کے جو جیتے ہوئے امیدوار ہیں ان کے پاس دونوں چوائسز ہیں، وہ مجلس وحدت المسلمین کو جوائن کر سکتے ہیں یا سنی اتحاد کونسل کو جوائن کر سکتے ہیں، جس میں بھی جانا چاہیں، اور جہاں جتنے نمبر ہوں گے اس کے حساب سے انہیں مخصوص نشستیں مل جائیں گی۔ لیکن مخصوص نشستوں کا مسئلہ یہ ہے کہ PTI کو روکنے کی پوری کوشش کریں گے یہ جو چیف الیکشن کمشنر راجہ سکندر سلطان صاحب، اور جس طرح ایکس سیکرٹری الیکشن کمیشن اشتیاق صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے پہلے اپنے پریورٹی لسٹ نہیں دی ہوئی جس میں آپ چاہتے ہیں کہ ہم انتخابات کے بعد یہ ہمارے MNAs کے لوگ ہوں گے اور یہ ہمارے مخصوص نشستوں پہ خواتین آئیں گی اور یہ ہماری مخصوص نشستوں پہ اقلیتی نمائندے آئیں گے، اگر آپ نے پہلے وہ لسٹیں نہیں دی ہوئی تو دوبارہ آپ لسٹ نہیں دے سکتے۔ اب مجلس وحدت المسلمین والوں نے لسٹ دی ہوئی تھی لیکن انہوں نے صرف 2 خواتین کے نام لکھے ہوئے تھے، کیونکہ ان کو توقع تھی کہ ہمارے اتنے سیٹ جیتیں گے کہ بمشکل ہماری 2 سیٹیں بنیں گی خواتین کے، تو یہ ہماری 2 خواتین مخصوص نشستوں پہ بن جائیں گی، لیکن وہ ایک قومی اسمبلی کی سیٹ جیتے ہیں NA 37 چترال سے شاید۔ اب ان کی 2 لسٹیں 2 نام تو ان کے ہیں، وہ 2 نام تو مجلس وحدت المسلمین کے ہو جائیں گے اور باقی جو PTI دے گی وہ ہو جائیں گے، اور اگر ان 2 میں سے بھی نام واپس بھی لینے ہوئے تو مجلس وحدت المسلمین والے نام واپس بھی لے سکتے ہیں کہ یہ ہماری کارکن جو ہے اس وقت اویلیبل نہیں ہے یا ہم اس کے نیا نام دینا چاہتے ہیں، وہ تو ہو جائے گا۔ سنی اتحاد کونسل نے کوئی لسٹ ہی نہیں دی ہوئی۔ سنی اتحاد کونسل اب تک 50 PTI کے لوگ سنی اتحاد کونسل کو جوائن کر چکے ہیں،
ان کا مسئلہ بنے گا، کیونکہ الیکشن کمیشن نے کہنا ہے ان کی لسٹ نہیں ہے، پھر انہوں نے کورٹ میں جانا ہے، پھر کورٹ کیا کرے گی، لیکن اس وقت تک وہ نوٹیفیکیشن جاری کر چکے ہوں گے، دوسروں کو سیٹیں دے چکے ہوں گے، پھر سیٹیں واپس لینا وہ ایک لمبا سلسلہ ہوگا. تو یہ الیکشن کمیشن ایک مسئلہ پی ٹی آئی کے لیے کھڑا کرے گا آنے والے دنوں میں. اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور مقتدر حلقوں نے پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی نرم رویہ اختیار نہ کیا تو الیکشن کمیشن والے راجہ سکندر سلطان صاحب تو اس وقت ٹوٹلی جی سر یس سر کر رہے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے سامنے، اور وہ ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی کریں گے، کیونکہ 25 سے 30 سیٹیں پی ٹی آئی کی خواتین کی اور اقلیتوں کی بنتی ہیں، جنہیں روکنے کے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے شہباز شریف صاحب اور الیکشن کمیشن آف پاکستان والے. دوسری طرف پی ٹی آئی والوں کی اچھی خبر یہ ہوئی کہ اسلام آباد میں جو الیکشن ٹریبونل بھی بن گیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو جسٹس گل اورنگزیب اور جسٹس طاہر ارباب سن رہے تھے، انہوں نے نوٹیفیکیشن روک لیا ہے اسلام آباد کے تینوں قومی اسمبلی کے حلقوں کا. اب اسلام آباد کے 3 قومی اسمبلی کے حلقوں کا روک لیا نوٹیفیکیشن، اس کا مطلب ہے وہ فارم 45 اور 47 وہاں منگوائے جائیں گے، اور فارم 45 47 صرف پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کے ہارے اور جیتے ہوئے لوگوں سے نہیں منگوائے جائیں گے، بلکہ مصطفیٰ نواز کھوکھر جو آزاد امیدوار تھے 2 حلقوں میں، وہ سارے فارم 45 لے کے ہاتھ میں پھر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں بھی پیش کروں گا. جماعت اسلامی کے میاں اسلم تھے اور ایک اور کینڈیڈیٹ تھے، وہ پیش کریں گے. پھر تحریک لبیک پاکستان اور جتنے دیگر امیدوار سارے فارم 45 پیش کریں گے. تو یہاں یہ 3 سیٹیں مسلم لیگ نون کے ہاتھ سے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، یہ پی ٹی آئی کو مل جائیں گی. اگر یہ 3 اسلام آباد سے 3 سیٹیں مل گئیں پی ٹی آئی کی، تو پھر پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کے لیے امید پیدا ہو جائے گی کہ وہ بھی اپنی ہاری ہوئی سیٹیں واپس لے سکتے ہیں فارم 45 کی بیس پہ. لیکن یہ سب کچھ تب ممکن ہے اگر پنڈی والوں کے ساتھ تعلقات پی ٹی آئی کے بہتر ہوئے. ابھی کل آپ نے دیکھا کہ منیب فاروق، جن کے بارے میں ایک عام تاثر ہے کہ وہ شاید ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ہی سپوکس پرسن ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ صداقت عباسی کے علاوہ ایک اور انٹرویو 2-3 انٹرویو ہوئے تھے، جن میں ایک انٹرویو شیخ رشید کا جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ والوں کے کہنے پہ کیا گیا تھا، وہ منیب فاروق صاحب نے کیا تھا. اس وقت ہی یہ تاثر پیدا ہو گیا تھا کہ منیب فاروق ان کی ہی زبان بولتے ہیں. اور کل منیب فاروق صاحب نے یہ بات بڑی کھل کے بیان کی ہے کہ ملٹری والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی والے سیدھے نہ ہوئے اور پی ٹی آئی والوں نے اپنا قبلہ درست نہ کیا تو ان کے خلاف یہ سختی کا سلسلہ جاری رہے گا. اب پتہ نہیں وہ قبلہ کس طرح درست کرنا چاہتے ہیں، یقیناً بیک اینڈ پہ مذاکرات ہو رہے ہوں گے اور وہاں وہ قبلہ درست کرنے کی باتیں چل رہی ہوں گی. آپ نے دیکھا اس دوران ایک فیک عمران خان کی طرف سے ایک فیک اسے آرڈر کہیں نوٹیفیکیشن کہیں، وہ بھی سوشل میڈیا پہ سرکل کر رہا ہے، جس پہ صاف لکھا ہوا ہے کہ وہ عمران خان کے سگنیچر فیک ہیں. اس میں لکھا ہے کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں سیاست سے دستبردار ہو رہا ہوں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہ وہ ہوں گے، نہ انہیں ہونا چاہیے، نہ انہیں کوئی ہونے دے گا. اس کے علاوہ ریاست ہماری جو ہے وہ ایک اور جہاں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اور پی ٹی آئی اور عوام کی جو مقبولیت ہے اور عوام کی ایک رائے ہے اس کے اگینسٹ ہماری ریاست اپنا زور لگا رہی ہے. ریاست اور بھی بڑے کام کر رہی ہے کہ نئی حکومت کو ٹیک اوور کرانے سے پہلے وہ کچھ اپنا مائنڈ بھی بتانا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل پاک ایران گیس پائپ لائن کے حوالے سے کل اچانک ایک پریس ریلیز تمام قومی اخبارات کو اور ٹیلی ویژن چینل تک چلی گئی، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ وفاقی حکومت پاکستان اور ہمارا پیٹرولیم ڈویژن پاک ایران گیس پائپ لائن پہ کام دوبارہ شروع کرنا چاہتا ہے. اب یہ کہاں ہوا فیصلہ، کوئی اجلاس ہوا، کیا ہوا، کچھ نہیں ہوا، صرف یہ بتایا گیا کہ یہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ سپٹمبر 2024 تک مہلت دی ہوئی ہے ایران گورنمنٹ نے پاکستان کو کہ آپ پاک ایران گیس پائپ لائن کے معاہدے پہ عمل نہیں کر رہے. ہم نے اپنی طرف سے بارڈر تک اپنی پائپ لائن بچھا دی ہے، اب آگے آپ نے بچھانی ہے جو پاکستان نے روکی ہوئی تھی. آپ کو یاد ہوگا یہ اس پائپ لائن منصوبے پہ سائن تو آصف زرداری صاحب نے کیے تھے جب وہ پریزیڈنٹ تھے، لیکن بعد ازاں میاں نواز شریف صاحب نے اس پہ کام روک دیا تھا. وہ امریکہ اور سعودی عرب کے پریشر میں آ گئے تھے میاں نواز شریف صاحب، اور وہ کام رک گیا. بعد ازاں وہ کام عمران خان کے دور میں بھی نہیں ہوا. لیکن اس وقت 350 ارب روپیہ جو اکٹھا کیا گیا تھا اس پائپ لائن کے لیے، وہ اپنے میاں صاحب کو، کیونکہ آپ کو بتایا لاہور کو بلڈ کرنے کا ان کا ٹھیکہ تھا اور وہ لاہور کے میئر سے آگے کی ان کی سوچ نہیں تھی، انہوں نے وہ 350 ارب روپے اورنج ٹرین جو منصوبہ ہے اس پہ خرچ کر دیے. تو اب پیٹرولیم ڈویژن والے دوبارہ کہیں سے پیسے ارینج کریں گے، لیکن یہ ان لوگوں کی ترجیحات آپ دیکھ لیں کہ ایک قومی پروجیکٹ جس میں پاکستان ایران کا ایک معاہدہ، اگر وہ معاہدہ پاکستان پورا نہیں کرتا تو پاکستان کے اوپر ایک تلوار لٹک رہی ہے جس پہ تقریباً 18 ارب روپیہ پاکستان کو 18 ارب ڈالر کا فائن ہونے کا اندیشہ ہے. اگر سپٹمبر 2024 تک ہم نے وہ پائپ لائن کمپلیٹ نہ کی تو ایران کے پاس پورا حق ہے اسے کہ وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائے، اور اگر وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلے گئے تو رائٹ اوے ایک تو ہمارے سفارتی تعلقات منقطع ہو جائیں گے جو پاکستان گورنمنٹ نہیں چاہتی اور کوئی بھی نہیں چاہتا.
ہمارا ایک برادر اسلامی ملک ہے، ہمارے نیبر ہیں، ہم ان سے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے، نہ سفارتی تعلقات منقطع کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ریاست کو اس وقت خیال آیا کہ یہ ڈول ڈال دیا جائے تاکہ آنے والی گورنمنٹ کو پتہ ہو کہ یہ کام کرنا ہے. اور اب یہ اناؤنسمنٹ اور یہ پریس ریلیز جو جاری کی گئی ہے، یہ اسی لیے کی گئی ہے. اور پہلے مرحلے میں پاکستان ایران کے بارڈر سے لے کر گوادر تک 80 کلومیٹر کی جو پائپ لائن ہے، پہلے مرحلے میں وہ بچھائی جائے گی اور پھر آگے سے کام بڑھایا جائے گا. جب یہ پہلے مرحلے میں بچھ گئی ہے آئندہ 3 4 6 مہینے میں، سپٹمبر سے پہلے تو پھر یقیناً ایران انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں نہیں جائے گا اور وہ ویٹ کریں گے کہ باقی بھی ہم اس منصوبے کو کمپلیٹ کریں. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا، فچ ریٹنگ ایجنسی ایک انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسی ہے، انہوں نے اپنی ایک رپورٹ آج جاری کی ہے پاکستان میں انتخابات کے بعد کی صورتحال کے حوالے سے. اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں جو غیر یقینی کی صورتحال ہے، سیاسی صورتحال ہے، اس کی وجہ سے پاکستان کے جو معاہدہ مارچ میں جو پاکستان کا رینیو ہونے لگا ہے IMF سے قرض کا معاہدہ، اس میں دشواری پیش آئے گی پاکستان کو. تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ اگر فوری طور پر ہم حکومت 29 تک قومی اسمبلی کا اجلاس بلانا ہے، اس کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی کا اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا چناؤ ہونا ہے، پھر لیڈر آف دی ہاؤس کا چناؤ ہونا ہے جسے وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں، اور اگر 12 مارچ کے بعد پھر سینٹ کی بھی 50% سیٹ خالی ہو جائیں گی، وہ بھی ڈیو ہے، سینٹ کا بھی الیکشن ہونا ہے. تو یہ سارے سلسلہ اگر سموتھلی نہ ہوا تو پھر غیر یقینی کی صورتحال رہی، سیاسی حالات اسی طرح رہے تو IMF سے دشواری پیش آئے گی. ایک تو یہ انہوں نے کہا تھا. PTI والی میں نے آپ کو بتایا کہ PTI والوں کے لیے مشکلات ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کوشش کریں گے کہ بچ جائیں. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی ایک دشواری ہو رہی ہے. انہوں نے اسلام آباد کے اور KPK کے تو الیکشن ٹریبونل کل بنا دیے ہیں. اس سے پہلے سندھ اور بلوچستان کے وہ بنا چکے تھے. پنجاب لاہور ہائی کورٹ سے ابھی تک انہیں الیکشن ٹریبونلز کے لیے ججز کے ناموں کی لسٹ ابھی تک فراہم نہیں کی گئی. وہاں شاید ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ہماری مقتدرہ کو منظور نظر ججز صاحبان نہیں مل رہے کہ جن پر مشتمل پاکستان پنجاب میں الیکشن ٹریبونل بنائے جائیں. کیونکہ وہ الیکشن ٹریبونل میں جب جائیں گی انتخابی عذرداریاں اور وہاں جب ڈسکشن ہوگی تو سب سے زیادہ جو سیٹیں بڑی تعداد میں چرائی گئیں وہ پنجاب سے چرائی گئیں، اور وہاں ہی منظور نظر ججز چاہیے ہماری مقتدرہ کو تاکہ وہاں فیصلے بھی اپنی مرضی کے کرائے جا سکیں. تو آج کی تاریخ تک پنجاب میں الیکشن ٹریبونل نہیں بن سکے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ بھی ایک دشواری، اس سے بھی وہ تو چار ہیں. اب آتے ہیں بریگیڈیئر علی صاحب. بریگیڈیئر علی صاحب ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہیں آرمی کے، اور انہوں نے کیا الیکشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو درخواست دی تھی کہ جناب یہ الیکشن 8 فروری کے الیکشن ریگڈ الیکشن ہے، اور یہ 12 فروری کو انہوں نے درخواست دی. گھر والوں کو پتہ چلا تو گھر والوں نے پریشرائز کیا اور 13 فروری کو انہوں نے درخواست واپس لے لی. اور اب 19 فروری کو جب اس کی سماعت شروع ہوئی ہے تو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہاں ہیں وہ درخواست گزار تو تھے نہیں وہاں. عام تاثر یہ تھا کہ شاید انہیں جنہوں نے درخواست دلوائی ہے انہوں نے ہی ان سے درخواست واپس بھی دلوا لی ہے اور وہ خود غائب بھی ہیں. لیکن کل میں نے اپنے ولاگ میں ذکر کیا، اور پھر ان کے ایک چاہنے والے، ان کے محلے دار ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، انہوں نے مجھے میسج کیا. انہوں نے کہا محترم مولانا صاحب السلام علیکم، علی صاحب میرے نزدیکی ہیں. میں یہ وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس طرح باقی ساری دنیا میں بہت سارے ولاگ اور اینکر پرسن بات کا بتنگڑ بنانے والے ہیں، آپ پہ ہم یہ توقع نہیں رکھتے کیونکہ ہم آپ کو سنجیدہ جرنلسٹ سمجھتے ہیں، تو آپ یہ بات کا بتنگڑ بنانے والے گروپ میں شامل نہ ہوں، اس لیے انہوں نے یہ وضاحت بھیجی ہے. علی صاحب میرے نزدیکی ہیں اور 2 باتوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. آپ اپنے پروگرام یا ولاگ میں میرا نام لیے بغیر وضاحت کر سکتے ہیں. علی نے ایک شہری کی حیثیت سے درخواست کسی کے کہنے یا مشورے کے بغیر دی. گھر والوں کو معلوم ہوا تو ان کے مجبور کرنے پر اس نے کیس واپس لینے کے لیے بھی سپریم کورٹ میں دوسرے ہی دن درخواست جمع کرا دی. چونکہ کسی سلسلے میں اسے بیرون ملک جانا تھا تو وہ اگلے دن بیرون ملک چلا گیا، کہیں بھاگا نہیں ہے. دوران سماعت فائز عیسیٰ صاحب کو بتایا گیا کہ علی نے کیس واپس لینے کی درخواست دی ہوئی ہے، لیکن نہ جانے کیوں فائز عیسیٰ صاحب سماعت کے لیے زور دیتے رہے اور کیس ڈراپ کرنے سے اجتناب کیا. میرا خیال ہے کمشنر راولپنڈی کے ان پر ڈائریکٹ الزام کے تدارک کے لیے وہ ایسا کرنے پر مصر ہیں. آپ کا خیال ٹھیک ہے اور کوئی بھی نتیجہ نکال سکتے ہیں. نمبر 2، علی صاحب مذہبی رجحان والی شخصیت اور باعمل و باکردار شخص ہیں، اور پہلے بھی اسی طرح کے اقدام کی وجہ سے اپنے خلاف کیس بھگت چکے ہیں، اور فیملی ان کو مزید ایسے معاملات سے دور رکھنا چاہتی ہے. آپ سے درخواست ہے کہ معاملے کو سلجھانے میں مدد کیجیے گا، نہ کہ بات کا بتنگڑ بنانے میں. شکریہ. مزید وہ کہتے ہیں کہ کبھی کسی قومی معاملات میں، میرے ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے لکھا کہ کبھی کسی قومی معاملات میں کسی بھی عدالت سے کبھی رجوع نہیں کیا، لیکن اپنے ذاتی کیس میں ضرور عدالتوں اور میڈیا میں ان کا ذکر رہا. تفصیلات میڈیا پر موجود ہیں، ان کے نام سے سرچ کر سکتے ہیں. فری شخص ہیں، 60-70 کے پیٹے میں ہیں.
میں عمر ہوگی، جہاں تک میں جانتا ہوں وہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتے، لیکن سچ کا ساتھ دینے والے ہیں۔ بیرون ملک جانا پہلے سے پلان تھا اور باہر اپنے بچوں کو ملنے گئے ہیں، جلد واپس آ جائیں گے انشاءاللہ۔ مزید میری ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ان کا ٹیلی فون نمبر بند مل رہا ہے، ان سے رابطہ نہیں ہو رہا، لیکن جو ہی ان سے رابطہ ہوا وہ کوشش کریں گے کہ میری بریگیڈیئر ریٹائرڈ علی صاحب سے بات ہو جائے، اور میں چاہوں گا کہ ان سے جو بات ہو آپ کے بھی گوشت گزار دی جائے۔ آپ سے اجازت چاہیں گے؟ کوشش کرتا ہوں کہ ولاگ لمبا نہ ہو، لیکن پھر ہو جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن میں جاری سرکس کے حوالے سے الگ مجھے 4-6 منٹ کا ایک ولاگ کرنا پڑے گا، کیونکہ وہاں بڑا دلچسپ سرکس اور تماشے ہو رہے ہیں۔ اجازت چاہیں گے؟ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا آپ اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے۔ بہت جلد ایک اور ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔